आधा बर्थ है। आज मैं आया नॉर्थ नंबर टाउन और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है चेयरमैन से मुलाकात कराने का। मेरे साथ बैठे हुए हैं आतिफ अली ख़ान, चेयरमैन नॉर्थ नंबर टाउन। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और अल्लाह ने इज़्ज़त दी भी है। यानी इज़्ज़त आजकल तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इज़्ज़त पैसे से होती है और इनके पास बड़ा माल है। वाइस चेयरमैन के पास नहीं है, इनके पास बड़ा माल है और उस माल को ये जायज़ तरीक़े से लौटा देते हैं। जिनका पैसा हो उनको लौटा देते हैं। वो अभी उस तरफ आऊँगा मैं। तो अभी तो क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और ये मसरूफ़ हैं और अभी तो ये 20 रमज़ान के बाद तो शायद मुझे भी पकड़ा ही नहीं दें, इसलिए कि वो ताक़रातें आ रही हैं। तरह चलता हूँ इनके पास। तो भाई आप हो गए मसरूफ़, यकीनन रमज़ान है, सफाई सुथराई है, मसाजिद, इमाम बारगाह, एतिकाफ़, और अब एतिकाफ़ भी आ जाएगा। लेकिन ये तरावी वाला, इस पे आपका महकमा सैनिटेशन काम कर रहा होगा, यकीनन कर रहा होगा। तो क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें हमारा महकमा सैनिटेशन भी काम कर रहा है, हमारा महकमा एमएनडी भी काम कर रहा है और हमारा महकमा जो बी एंड आर है वो भी काम कर रहा है। इसके अंदर हमने सैनिटेशन ने तो सफाई का मामला शुरू किया था हम लोगों ने एक पूरी कैंपेन की सूरत में। ख़ास तौर पे आपको पता है हैदरी मार्केट हमारे टाउन में आती है, तो हैदरी मार्केट के ऊपर हमने ख़ास तवज्जो रखी हुई है। उस पर खासी अच्छी सफाई की मुहिम चलाई है। आसपास जो सड़कें बंद थी या मेगा प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे सड़क बंद की हुई थी या उसमें मलबा पड़ा, तो उनको साफ़ करवा के हैदरी मार्केट आने जाने वाली सड़कें खुलवाई हैं। इस तरह से जो भी पिछले दिनों बारिशें वगैरह हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रेंचेस या पैच वर्क की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हमने फ़िलहाल एग्रीगेट डाल के उनको लेबलिंग की है सारी, और मेन रोड के ऊपर भी की है जो कि हमारा डोमेन नहीं है, वहाँ पे भी की है। उसके अलावा जो है हमारा एमएनडी जो डिपार्टमेंट है उसने जितनी भी नॉर्थ आज़ाबाद टाउन की तकरीबन 50 के करीब बड़ी मसाजिद को जो है सोन लाइट्स लगाई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सारे रास्तों के ऊपर लाइट्स की हैं। इसके अलावा अभी जो एमएनडी की है लाइट जो गाड़ियाँ हैं वो सुबह और शाम दोनों वक्तों के ऊपर मुस्तकिल काम कर रही हैं, रात को 2-3 बजे तक भी कर रही हैं। पहले मरहले पे तो हमारा यही था कि रमज़ान के इब्तदाई दिनों के अंदर बड़ी मसाजिद सबको कवर करें। अब हम छोटी मसाजिद और जो अंदर की गलियां भी हैं उनको भी, और ताक़रात आने से पहले वहाँ पे भी लाइट्स इंशाल्लाह सब जगहों के ऊपर हम लगा देंगे। सुन लिया, नॉन स्टॉप इन्होंने बता दिया। 2 सवाल रह गए मेरे, वो पूछता, उन्होंने उससे पहले ही जवाब दे दिया कि नॉन स्टॉप काम चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, दौड़ रही है, एमएलडी है, पार्स है और महकमा सैनिटेशन। अब आ जाओ यार, अब आओ 2 नंबर आदमी। ये है 2 नंबर आदमी। अब मैं पूछता हूँ सवाल इनसे, क्यों 2 नंबर ही करते हो यार? एक तरफ आप नारा लगाते हो कब्जा मेर कब्जा मेर कब्जा मेर। अबे भाई, सारे कब्रिस्तान अभी आपने साफ़ किए शबरात में, अभी ताक़रातें आ रही है, फिर घुस जाओगे अपनी सैनिटेशन वालों को लेके, अपने एमएनडी वालों को लेके, अपने पार्क वालों को लेके। क्या तकलीफ़ है आपको यार, क्यों पैसा लुटा रहे हो आप? देखिए, मसला ये है कि ये टाउन तो हमारा है ना, लोग भी यहाँ पे हमारे हैं। अब वो इस बात को नहीं समझते कि ये केएमसी का डोमेन है या उसका मेयर का डोमेन है या टाउन चेयरमैन का डोमेन है। लोग चाहते हैं कि हमारे काम हो जाए, सफाई हो जाए ना। तो अब हम भी इसी बात के ऊपर के बजाय इसके कि जैसे पहले वाले इस तरह के आर्गूमेंट देते थे कि हमारा इख्तियार नहीं है या हमारी जुडिक्शन नहीं है, तो हम उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते। जो चीज़ हम कर सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। जैसे मेन शेरशाह सूरी रोड है, इसके ऊपर उसका बुरा हाल है। उसके ऊपर अभी हमारी टाउन की गाड़ियों ने ही जो है ना बी एंड आर ने जगह जगह एग्रीगेट डाल के उसकी लेबलिंग की है। इस तरह से और भी मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पर जो कि हमारा नहीं आता इख्तियार में चीज़ें, लेकिन उसको हम लेबल कर रहे हैं, वहाँ पे सड़कों को बेहतर कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो। इस तरह से जो आप बात कर रहे हैं शब बारात के हवाले से भी, और अभी जो ताक़रातें भी आ रही हैं, तो उसके अंदर देखें उन जगहों के ऊपर तो इस टाउन के लोगों ने जाना है ना। अब वो इंतज़ामों जो इदारों की जो इंतज़ामी तकसीम कार है उसको लोग नहीं जाते उसकी डिटेल में, तो हम इस हवाले से इसीलिए काम कर रहे हैं सारा ये। मुख्तसर बता दूँ जो इन्होंने कहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची, वो शोर करते हैं काम करेंगे रोएंगे नहीं, और काम करेंगे इख्तियारात से बढ़ के। ये वो बात कह रहे थे। केएमसी का काम है, केएमसी को करना चाहिए, केएमसी नहीं करती और सालों से नहीं करती। उनके पास कब्रिस्तान का अमला भी है और कुछ चीज़ भी वो भी बता सकता हूँ, लेकिन पेंडोरा बक्स अभी मैं खोलना नहीं चाहता। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे टाउन के लोग वहाँ जाएंगे ना, और सही बात है, ये इनको भी शायद, जब चलो ये तो सियासी लोग हैं, आम आदमी से पूछो तो उसको भी नहीं पता होगा कब्रिस्तान किसके हैं। ये सेवरेज का पानी बह रहा है, वो इनकी गर्दन पकड़ता है, इनके यूसी काउंसलरों के चेयरमैनों की गर्दन पकड़ता है, इनका काम नहीं है, यानी कि डीएमसी टाउन का नहीं था। इसी तरह दीगर काम है वो इनके गले लग जाते हैं। बहरहाल भाई यार, एक बात बताओ भाई, ये तो हो गया।
ابھی مجھے خبر ملی ہے ایک محکمہ ہے سینیٹیشن سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ، میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کرتے ہو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ کراچی میں بوجھ ہے 26 ارب روپے سے حبشی حلوہ رس ملائی کھا رہا ہے مستقل۔ ایک نالا تھا آپ کا نارتھ آباد کا پیپلز چورنگی پہ، سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، کوئی کھول ہی نہیں سکتا چاہے کوئی بھی آ جائے۔ وہ کھل گیا، وہ کیسے کھل گیا یار، اور کیوں کھلا وہ؟ اچھا دیکھیں، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جو کے ڈی اے کا میگا پروجیکٹ تھا وہ اس کا حصہ تھا وہ نالا، اور وہ جو شارع رئیس جعفری بنائی اس کا پیچھے سے پورا جو اسٹارم واٹر آتا ہے تھا اس کا جو ڈسپوزل تھا وہ اس نالے کے ذریعے سے تھا جو کہ گجر نالے پہ جانا چاہیے تھا۔ وہ اتنا اہم پوائنٹ انہوں نے اس کو وہاں پہ چھوڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر انہوں نے اس کو ریویژن کے اندر بھی لیا اپنی PC1 کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس پہ کام نہیں ہوا۔ اب وہ پچھلی دفعہ بھی بارشیں ہوئی اور وہ پوری نئی روڈ بنی ہوئی ہے، اور اس کے کریڈٹ بہت سارے لوگ لیتے رہے ہیں، اس کے اندر اپنے فیس بک کے پیجز پہ بھی لگاتے رہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس روڈ پہ اتنا جو پانی بہہ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی ویڈیوز ڈالی کہ نالے چوک ہیں یہاں پہ نا، اور ان کے اندر جو یہ کریڈٹ لیتے تھے ان کو ٹیگ بھی کیا وہاں پہ، لیکن انہوں نے پھر بھی نوٹس نہیں لیا ان سب چیزوں کا۔ اب پھر بارش کا تھا تو اب کی دفعہ وہ پوری وہی بات، پھر آبادی کے لوگ آئے ہمارے پاس، اور لوگ اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ پورا جو ہے پانی اندر آ جاتا ہے اور پانی جاتا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے مشینری کو رینٹ پہ لیا ہوا تھا، ہم نے اس کو کھڑا کیا وہاں پر، اور اس کے اندر جو ہے دیکھیں سالڈ ویسٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی، اور KMC کی بھی ذمہ داری ہے نالوں کی صفائی کی۔ انہوں نے بھی وہ اپنی نالوں کی صفائی جو ہے نا سر انجام نہیں دی، بلکہ وہ جاتے جاتے جو انہوں نے جلدی میں کام کیا، وہ یہاں پر پانی کی لائنیں جو ہے کیفے پیالہ کے اوپر پیپلز چورنگی پہ وہ توڑ گئے، مین 48 سے جانے کی، اس کو بھی ٹاؤن نے ریپیئر کروایا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو یہاں پہ اس نالے تھا، اس پورے نالے کو ہم نے 4 دن لگا کر اپنی پوری ہماری مشینری لگی ہے 100% ہماری مشینری، ایکسکیویٹر، لوڈر، ڈمپر، ان کا ڈیزل، ان کی لیبر، وہ سب ٹاؤن نے جو ہے نا اس کو افورڈ کیا، اور ہم نے اس نالے کو کھلوایا ہے وہاں سے، اور اس کے اوپر انکروچمنٹ بھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جو انکروچمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ KMC نے لیز دی ہوئی ہے انکروچمنٹ کی۔ اب روڈ کے بیچ کے اندر ایک جزیرے کی طرح سے وہ انکروچمنٹ ہے مین روڈ کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں KMC نے لیز دی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو ابھی بھی اس نالے کے اندر کام باقی ہے، تو میرا تو یہی مطالبہ ہے کہ بھائی KDA میگا والے اس کو نوٹس لیں، اور اپنے جو آپ نے یہاں پہ نالے بنائے ہیں اس طرح سے اس نالے کو بھی جو ہے نا پورا کام مکمل کیا جائے۔ ہم نے اس کا لیول تو ڈاؤن کیا ہے اور وہاں سے اس کا ہم نے ڈرین اوپن کر دیا ہے، لیکن جو ہے ابھی بھی اس پہ خاصا کام باقی ہے۔ زبردست۔ اس کا مطلب ہے یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو محکمہ سینیٹیشن ہے 26 ارب کی رس ملائی حبشی حلوہ کھا رہا ہے، اس نے کام نہیں کیا۔ یہ جو پیریلل نظام چلا رہے ہیں جو ان کو نہیں چلانا چاہیے تھا، لیکن وہی بات آ جائے گی کہ ہم روئیں گے نہیں، اختیارات سے بڑھ کے کام کریں گے، نقصان بھلے ہمیں تھوڑا سا ہو، یعنی ٹاؤن کا فنڈ تو لگ رہا ہے نا یار، یہ کام KMC کا کام تھا، لیکن بہرحال انہوں نے پیریلل نظام چلاتے ہوئے سارے چیئرمین چلا رہے ہیں پیریلل نظام سارے۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، نئے ابھی نومولود وزیر بلدیات ہیں سعید غنی، ان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہوگی کہ اگر اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے۔ اچھا بھائی، اب آ گئے ہم رمضان المبارک سے، آخری عشرے پہ بھی آپ آ گئے تھے کہ ہم کام کریں گے، یہ کریں گے۔ اس کے بعد آ رہی ہے عید الفطر، آپ کے پاس عیدگاہیں ہوں گی، نارتھ آباد ہوتا ہے، رچ ٹاؤن ہے، بڑا ٹاؤن ہے، پڑھے لکھوں کا ٹاؤن ہے، انسانوں کا ٹاؤن ہے، عیدگاہیں بھی ہوں گی، تو یقیناً آپ بھی پھر 27 رمضان کے بعد تو عیدگاہوں پہ لگ جائیں گے، کیا صورتحال ہے؟ انشاءاللہ عیدگاہوں کے حوالے سے بھی ہماری پلاننگ ہے، اور ہمارے اپنے ٹاؤن کی اپنی مشینری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں سالڈ ویسٹ والے کتنا اس میں تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جو ہے نا ہم اس کے اندر اپنی مشینری کو سے کرتے ہوئے عیدگاہوں کی جس میں لیولنگ ہے، اس میں جو گزرگاہیں ہیں ان کو بہتر بنانا، چونے کا چھڑکاؤ وغیرہ، صفائی ستھرائی وہاں کے راستوں کی، اور اس کے اندر ایک اور بھی چیزیں ہو سکتا ہے، ہم کہیں پر روڈ پیچ ورک کی بھی ضرورت ہے تو وہ روڈ پیچ ورک بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ لو بھائی، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ عیدگاہ صفائی کرو گے، ہم نے انگلی پکڑائی، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، بولے ہم تو سڑکوں کے بھی کام کریں گے، تعمیراتی کام بھی کریں گے، کرنا چاہیے۔ اب ذرا یار یہ بتاؤ، رمضان المبارک بھی ہمارا انشاءاللہ اللہ نے چاہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ نکل جائے گا، نعت نذابات والوں پہ عید کے بعد کون سی رحمتیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو گے کہ کوئی تحفے دینے جا رہے ہیں پارکوں کا، اس کا اس کا؟ دیکھیں ابھی تو جو ہمارے پاس بڑا کام ہے پارکوں کا بھی کام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روڈ پیچ ورکنگ ایک خاصے عرصے سے رکی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے الیکشن کی وجہ سے بھی ان کاموں پہ پابندی تھی، تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ روڈ پیچ ورک وغیرہ ٹاؤن کے اندر ہم کروائیں گے، اور پارک بھی ہمارے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر تو وہ پارک بھی 2-3 پارک ہیں انشاءاللہ، اس کی بھی ہم اوپننگ کریں گے۔ یعنی کہ ابھی جو پروسیس میں کام ہے، اور رمضان المبارک میں افتتاح تو نہیں ہوتے،
صرف عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، یہ بھی مصروف ہوتے ہیں، اور یہ تو خیر ابھی مصروف رہیں گے عید الفطر تک، تو یہ گئے کام سے، اور ان کا محکمہ سینیٹیشن، میمنڈی، پارک اور یہ سب، یہ تو گئے کام سے۔ ایک وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے صبح 10 بجے سے 1 بجے تک جمعے کو، اور شام 4 بجے تک چھٹی۔ یہ بلدیاتی ادارے وہ بلدیاتی ادارے ہیں جن میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی ایک چیز آپ بتاؤ یار، ایک واحد ٹاؤن آپ کا ٹاؤن ہے جو پہلی تاریخ کو افسران و ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنا دیتا ہے، بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ یہ کرتے ہو کہ میرے ریٹائر ملازمین جو زندہ لاشیں گھومتی ہیں آپ کے، جو زندہ لاشیں پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ بر وقت، وہ تو مر گئے، وہ جو ختم ہو گئے، جو 2 سال 5 سال، اب تو روٹین میں جو آتے ہیں پائپ لائن میں، آپ ان کو فوراً فارغ کر دیتے ہو تنخواہ کے بعد۔ آپ کے تو بلایا ہی نہیں یار، آپ کے کیا وہ مال کھا گئے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اب تک جو ہے ہم لوگ ریٹائرڈ ملازمین کو فائنینشیل اسسٹنس اور لیو انکیشمنٹ کی مد میں 3.25 کروڑ روپے ادا کر چکے ہیں۔ پچھلے مہینے بھی ہم نے اس کے اندر 85 کروڑ روپے کی ادائیگی کی تھی، 85 لاکھ روپے کی ادائیگی کی تھی اس کے اندر۔ اور اس مہینے ایسی بات ہے کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس نا، تو انشاءاللہ جیسے ہی کیس آئیں گے تو پھر اگلے مہینے تک اگر وہ جمع ہوتے ہیں 2-3 کیسز تو ان کو نمٹا دیں گے۔ لیکن اب ہمارے پاس 2-3 سے زیادہ کیسز ہیں نہیں جن کو ہم دے سکیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ بڑی تعداد میں تھے ان سب کو ہم آلریڈی نمٹا چکے ہیں یہاں پر۔ اللہ رب العزت، ان اللہ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا بات بتا دی انہوں نے کہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں پیسے لینے والا کوئی نہیں ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی فائل آ ہی نہیں رہی۔ پائپ لائن میں 1-2 ہوں گی، وہ آ جائیں گی، پیمنٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے 25 ٹاؤن میں 25 ٹاؤن کے چیئرمینوں سے یہ الفاظ مجھے سنوا دے کہ ہمارے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا، ریٹائر ہوئے، آئے، ہم پیسے لے کے بیٹھے ہوئے، ہم سے لے جائے۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے یہ اعزاز آج حاصل ہو گیا ہے پورے سندھ کے اندر، پاکستان میں ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں سندھ کی بات کرتا ہوں، شہر قائد کی بات کرتا ہوں کہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ ان کے یہاں پہلی تاریخ افسران و ملازمین کی تنخواہ ہوتی ہے۔ ریٹائر ملازمین کے لیے بیٹ سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فائل آ ہی نہیں رہی کہ ہم ان کو لیو انکیشمنٹ، فائنینشیل اسسٹنٹ یا گروپ انشورنس دیں۔ اللہ کا شکر ہے، رب العزت کا شکر ہے، 1000 کروڑ کروڑ شکر ہے۔ میں خوش مطمئن ہوا، آج بہت خوشی ہوئی نارتھ ناظم آباد ٹاؤن آ کے بات کرنے پر کہ انہوں نے اتنی بڑی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ، میں پھر کہہ رہا ہوں 25 ٹاؤن کو، میئر کراچی کو توفیق دے۔ ابھی انہوں نے 50 کروڑ دیے ہیں، میں آپ کا احسان مند ہوں، میرے لوگوں کو دیا، میں بالکل احسان مند ہوں، آپ نے میرے لوگوں کو 50 کروڑ دیے، 2017 والوں کو 10 ارب روپے، آپ 5 ارب اور دیجئے۔ میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگوں گا، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی عمر درازی کے لیے دعا مانگوں گا، صرف 5 ارب اور دے دو، پھر 5 ارب اگلی قسط میں دے دینا۔ یار یہ تو آپ اتنے زبردست خبر دی ہے رمضان المبارک میں کہ طبیعت پاک پاک ہو گئی، ساری چیزیں دھل گئیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ساری پروسیس اپنا ابھی ٹاؤن میں آپ تو روز گھومتے ہو نا، گھومتے ہو، کام کی گنجائش تو بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو فنڈ ہے، لوگ کہتے ہیں نا نارتھ ناظم آباد بڑا مال ہے، بڑا مال ہے، اچھا اگر آپ وہاں کام شروع کرو گے یہ پیسے ہیں؟ دیکھیں جو کام کی ہم نے پلاننگ کی ہے اس کے لیے تو پیسے موجود ہیں، ہاں، اور وہ پیسے انہیں کے ہونے کے بعد ہی اس کی پلاننگ کی ہے۔ ہم ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم پیسے نہ ہوں اور ہم کام کروا لیں اور اس کے بعد پھر ٹھیکیدار ہمارے پیچھے چکر لگاتے رہیں۔ تو ہم نے ابھی جو تک اتنے کاموں کی پلاننگ کی ہے اس کے پیسے موجود ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو بہت بڑا ٹاؤن ہے، پھر وہ کون کون سی آبادیاں بھی ہیں، پیپلس چورنگی اور پتہ نہیں کون کون سی ہے۔ آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، یا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، خدمت 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 کا تو منشور ہے نا، تو انہوں نے اور ان کے لوگوں نے یہ سب جگہ پورے ٹاؤن کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ہاں پورے ٹاؤن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک کونسلر الحمدللہ ان کی خواتین کونسلرز وہ گلی میں محلوں میں گھوم رہی ہیں، وہ بھی مانیٹرنگ کرتی ہیں، اپنے یو سی کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، پھر ٹاؤن چیئرمین تک آگے لاتے ہیں، پھر کونسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے موجود ہیں، کانٹریکٹر بھاگے گا نہیں، اس کی پیمنٹ ہوگی، یہ بڑی بات ہے یار۔ اب آپ کوئی میسج دینا چاہو، میں تو سینیٹیشن محکمہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ پتہ نہیں کرتے ہو نہیں کرتے، دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، لیکن اہلیان نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کو کوئی اس حوالے سے میسج دینا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، بالکل حاضر ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کے حوالے سے 2 میرے میسیجز ہیں۔ ایک تو ہم صفائی جو کر رہے ہوتے ہیں نالوں کی بھی اور سڑکوں کی بھی، اس کی بھی، تو لوگ جو ہے نا تھوڑا اس کا خیال رکھیں کہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن کچرا جو پھینکتے ہیں اپنے ماسیوں کو دے دیتے ہیں، وہ سڑکوں پہ لے جا کے مختلف جگہوں پہ ڈمپ کر دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں،
اس کو جو کچرا لینے والے آتے ہیں ان کو پراپر دیں یا تھیلیوں میں ڈالیں. اس طرح سے کچرے کی ڈمپنگ نہ کی جائے. دوسرا, لوگ اپنے ذاتی گھر بنا رہے ہوتے ہیں, کروڑوں روپیہ اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں, اس کا ملبہ اٹھا کے سڑکوں میں پھینک دیتے ہیں, یا کسی مزدور کو لگاتے ہیں, وہ سڑک کے کنارے سارا ٹرالی بھر کے کچرا پھینک کے چلا جاتا ہے. یہ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اس حوالے سے کہ ان کے اندر بھی احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, پانی کی پورے شہر میں تنگی ہے, اور اس کے بعد جن لوگوں کے گھروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے وہ بے تحاشا بہا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے یا تو ان کے وال نہیں لگے ہوتے جو ٹینک سے اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں, ہم پیچ ورک بھی کروا رہے ہیں. نئی سڑکیں جو ہے اس کے اوپر پانی اگر اسی طرح سے بہتا رہے گا تو وہ جو ہے نا بہت جلدی برباد ہو جائیں گی. اور یہ بہت, اب آپ سمجھ لیں کہ مہنگی سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں, بہت پیسہ اس میں لگ رہا ہوتا ہے, جو ملک کے اندر انفلیشن ہے اور حالات ہیں اس کی وجہ سے. تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر مہینے یا ہر سال کے اندر ایک جگہ کی سڑک بن جائے, دوبارہ اس کی بنائی جائے. ہم ایک طرف جگہ کی سڑک بنائیں گے تو ہم کسی اور طرف جا کے اگلی دفعہ بنائیں گے تو وہاں کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. اس لیے جو لوگوں کے کام جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ہو رہے ہیں تو لوگ خود سے بھی اپنے سینس آف رسپانسبلٹی سمجھیں, ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے, اس نارتھ آباد ٹاؤن کے شہری ہونے کے حوالے سے, کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی, آسان اردو میں بولا, لیکن میں مختصر بتا دوں. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہو گورنمنٹ کو, گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے, وہ پیسہ ہمیں دیتی ہے, یعنی نارتھ آباد ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, چیئرمین کے اکاؤنٹ میں, نارتھ آباد کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. اس پیسے سے ہی آپ کو سڑک بنا کے دیتے ہیں, اس پیسے سے ہی بلب لگا کے دیتے ہیں, اسٹریٹ لائٹ لگا کے دیتے ہیں, اس پیسے سے ان کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈیزل خرچ کرتا ہے, جھاڑو خریدتا ہے, جو پیرالل نظام چلا رہے ہیں, جو ان کا کام نہیں ہے وہ اس سے پھر صفائی کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کر ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ ضائع کریں گے تو آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے, اور اگلی دفعہ پھر پیسے دیں گے, یہ پھر بنا دیں گے, ان کا کام بنانا یہ بنا دیں گے, لیکن پیسے آپ کے ضائع ہو رہے ہیں. اگر ایک دفعہ آپ نے اس سڑک پر پانی ڈالنا ہے, وہ وال لگا لیا, پانی نہیں بہا, سڑک نہیں ٹوٹی, وہ پیسہ کسی اور محلے میں کام آ جائے گا, یا آپ کے کسی اور چیز میں کام آ جائے گا, اسپرے مہم میں کام آ جائے گا, آپ کے گلی محلے میں پودے لگنے شروع ہو جائیں گے, اس میں کام آ جائے گا. یہ آسان اردو میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ٹیکسوں کی کمائی کا پیسہ ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے, ہم وہ آپ کی طرف لوٹاتے ہیں, اپنے پیسے کی حفاظت آپ کریں. سمجھ گئے ہوگے میری بات کیا کہہ رہے تھے. یہ عاطف علی خان تھے, چیئرمین نارتھ آباد ٹاؤن. ان کو آج میں نے ایسے میسج کیا, انہوں نے ویلکم کیا, ایک سیکنڈ نہیں لگایا, آج مجھے ٹائم دیا, اور اللہ کا شکر ہے جو کراچی یا پاکستان کی میں کہہ سکتا ہوں بڑی خبر ہے کہ نارتھ آباد ٹاؤن جو پہلی تاریخ کو تنخواہ وغیرہ ملازمین کو دیتا ہے, اس کے پاس ریٹائر ملازمین کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے, لینے والا کوئی نہیں ہے. آدھا برس. گٹ آؤٹ ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی اہم انکشافات بھی کیے, اور یقینی طور پر یہ جنگ شدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے جو کہ میئر ڈپٹی میئر کے خلاف دکھائی دیتی ہے. لیکن حیران کن طور پر یہ سب ایک آپس میں بھائی ہے. لیکن حیران کن طور پر کے ایم سی نے اچانک ایک رات کو کارروائی کی. یہ بات طارق عزیز بلوچ نے بتائی کہ انہوں نے ان کے حق پہ ڈاکہ مارا, یعنی ان ریسورسز پر جو ٹھیکہ خبر خان لغاری نے 29 کروڑ کو دیا تھا, وہ ٹھیکیدار پر نکل گیا رس ملائی حبشی حلوہ کھا کے. اس کے بعد وہی ٹھیکہ 24 کروڑ روپے کا دیا گیا. لیکن حیران کن طور پر چل بھی رہا تھا. کے ایم سی نے راتوں رات قبضہ کیا اور 3 کروڑ روپے میں اسی ٹھیکیدار کو دے دیا جو 29 کروڑ کی رس ملائی کھا کے نکل گیا تھا. ان خیالات کا اظہار طارق عزیز بلوچ نے اور مزید کیا کہا, سنیے انہی کی زبانی. چیئرمین طارق عزیز بلوچ کیا کہہ رہے ہیں. کے ایم سی کی طرف سے ڈپٹی میئر کے مجھے بڑا افسوس ہے, ہمارا موجودہ صدر بھی ہے, اس کے طرف سے سٹی وارڈن بھیجے گئے, میئر صاحب بھی انوالو ہے. ہم مانگتے تو کچھ بھی نہیں کے ایم سی سے, دیتا بھی کچھ نہیں اور دے گا بھی نہیں. کے ایم سی بھی ہمارا ہے, بھائی ہے ہمارے, مگر یہ ہمارے ریسورسز تو نہ لے جائیں. رات کو پہلے ہی ہفتے پہلے لیٹر بنایا, میں نے ہنگامی اجلاس کیا, سارے دوستوں کو بلایا. کل رات انہوں نے جعلی لیٹر ایک نکال کے کسی ٹھیکیدار کو, ڈپٹی میئر صاحب خود ساتھ تھے, سارے انتظامیہ کو فون کر رہے تھے پیچھے بیٹھ کے. صبح 8 بجے تک سٹی وارڈن وہاں بیٹھے رہے, ہمارے ایم سی صاحب تھے, میئر رابطے میں تھا, سارے ممبران رابطے میں تھے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, بجائے لینے کے دینے کے لینے. 2002 میں ہمارے پاس تھا لنک روڈ, وہ بھی ریسورس درسا چنا ایون کو سر, جیسے کے ایم سی نازل ہوا وہ لے گیا. اب کے ایم سی بھی ہمارا, کے ایم سی مانگتی ہے دیتی نہیں ہے. کم سے کم ہماری چیزیں تو ہمیں دے دیں, ہمیں مانگ تو نہیں رہے, ہماری چیزوں کو نہ چھیڑیں. اگر یہ ہم سے چلی گئی تو ٹاؤن اب گڈاپ ٹاؤن کا رزلٹ ہے, گڈاپ ٹاؤن میں ایم این اے ایم پی ہیں سب ملیر کا, آپ دیکھیں سارے ایم پی ایم این اے جیتے ملیر سے.
اگر ان ریسورسز کو یہ لے جائیں گے ملیر کہاں کھڑا ہوگا؟ میں تو مطالبہ کرتا ہوں بلاول بھٹو سے، آصف علی زرداری سے، چیئرمین صاحب سب سے، ادی سے ہماری سنیں. یہ میئر بھی ہمارا، ڈپٹی میئر تو ہمارا صدر ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس نے ایسا کیسے کیا. ساری رات محکموں سے رابطے میں تھا، سب سے رابطے میں تھا، ہر ایک آدمی سے بات کر رہا تھا. مجھے علم تھا، انتظامیہ سے میری بھی رابطے ہیں، دوستیاں ہیں، سلام دعا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈپٹی میئر صاحب فون کر رہے ہیں کہ ان کو اڑاؤ، یہاں سے لے جاؤ. کس بیس پہ آپ لے جاؤ؟ ہم نے ایکشن کیا، ہمیں تو ہائی کورٹ نے احکامات دیے آپ ایکشن کرو، ہم نے اس بیس پہ ایکشن کیا ہے. ہمیں لوکل گورنمنٹ کمیشن نے لکھ کے دیا جس میں کے ایم سی خود آیا تھا. لوکل گورنمنٹ کمیشن ایک سول کورٹ کا درجہ رکھتی ہے، جس میں کے ایم سی کو بلایا گیا تھا، جس میں کے ایم سی کا نمائندہ تھا، ایم سی تھا. ایم سی نے وہاں لکھ کے دیا کہ گڈاپ ٹاؤن کی لوکل گورنمنٹ کمیشن نے یہ ہمارے حق میں دے کے ہائی کورٹ میں جمع کیا. ہائی کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا آپ جا کے ایکشن کرو. اس کے بعد کچھ ٹھیکیداران کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ، ٹھیکیدار بھی من پسند ہیں. 14 سال سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے. مجھے تو افسوس ہے، یہ کرسی میری نہیں ہے، کرسی پیپلز پارٹی ہے. کل کو کوئی اور ہوگا، آج میں ہوں، کل کوئی اور دوست ہوگا. یہ ریسورسز یہی رہے گا تو کام کرے گا. کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو. اس موقع پر پارلیمانی لیڈر میر عباس ٹالپر نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نیب جائیں گے، عدالت جائیں گے، وہاں جائیں گے اور یہ جائیں گے. اور ڈپٹی میئر خود یہاں کے چیئرمین رہ چکے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں سنیے. کے ایم سی نے ہماری کسی یونین کمیٹی میں 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. ہماری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس واٹر بورڈ کی گاڑیاں نہیں آتی. منت سماجت کر کے تھک گئے، ہمیں واٹر بورڈ کے پیر نہیں دیے جاتے. ہمارے ساتھ اتنے پرابلم ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب ہمارا 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ اوزیٹی شیئر ہمارا پہلے سے کم کر دیا گیا اور 2 کروڑ روپیہ پر منتھ ہمارا اس سے آتا ہے، وہ بھی کاٹ دیں گے. 4 کروڑ روپے جب ہمارے پاس کم ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنی عوام اور اپنے ملازمین کے ساتھ کہیں جا کے روڈوں پہ دھرنے لگا کے بیٹھ جائیں. اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ایم این اے صاحب بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ ایم پی اے صاحب بھی ہوں گے. یہ پولیٹیکلی ہمارے سٹی ایریا کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ میئر بھی ملیر سے ہے، ڈپٹی میئر بھی ملیر سے ہے. ہم نے اپنے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، سعید غنی صاحب سے بھی، ہم اپنی اعلیٰ قیادت سے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ برائے مہربانی ملیر نے آپ کو 100% رزلٹ دیا ہے. آپ ملیر میں ریسورسز دو، آپ یہاں پہ فنڈز دو تینوں ٹاؤنوں کو. میں اکیلے ٹاؤن کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے ٹاؤن کی بھی بات کروں گا، میں ابراہیم ایدری ٹاؤن کی بھی بات کروں گا، میں ملیر ٹاؤن کی بھی بات کروں گا. میں کہوں گا آپ مہربانی کر کے 10 کروڑ ہر ٹاؤن میں ہمیں آپ گرانٹ دیں تاکہ ہم ملیر کے لوگوں کی، ملیر کی عوام کی خدمت کر سکیں. اس لیے کہ ملیر نے آپ کو 100% رزلٹ دیا ہے. یہ نہ کریں کہ جو تھوڑے بہت ہمیں ملے ہوئے وہ بھی آپ ہم سے چھین لیں گے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے. اس موقع پر پاکستان پیس پارٹی کے علاقائی صدر بھی موجود تھے جو انتہائی سخت بھرم دکھائی دے رہے تھے. ان کے بھی اظہار خیالات تھوڑے سے سن لیجئے. اور اس ٹاؤن کا جو ٹھیکہ ہوا تھا وہ ہوا تھا 24 کروڑ کا. ابھی جو کے ایم سی نے لیٹر نکال کے اور راتوں رات انہوں نے جو ہے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے یہی ٹھیکہ 3 کروڑ میں دیا ہے. کتنے میں؟ 3 کروڑ میں دیا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اور آپ نے دیکھنی ہے کہ ٹاؤن جو ہے وہ 24 کروڑ میں ٹھیکہ دے رہا ہے اور کے ایم سی جو ہے، جو یہاں پہ ٹھیکیدار 11 سال سے 15 سال سے وہ یہیں سے ٹھیکہ اٹھا رہا تھا، یہیں سے مزے لوٹ رہا تھا. اس کے بعد جب اس دفعہ اس کو ٹھیکہ نہیں ملا تو ٹھیکیدار نے بقایا ہمارے میئر اور ڈپٹی میئر نے مل کے یہ پلاننگ کی کہ ان ملیر کے اثاثوں پہ ہم کیسے قابض ہو. گڈاپ ٹاؤن کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جبھی تو چیخیں نکل رہی ہیں. میونسپل کمشنر احمد یار اور بلدیاتی افسران یہاں موجود تھے، جبکہ کونسل کے ممبران کی بھی بڑی تعداد یہاں موجود تھی جو کہ اپنے ٹاؤن کے جاتے ہوئے ریسورسز کو بچانے کے لیے آج پریس کانفرنس میں دکھائی دے رہے ہیں. یقینی طور پر گڈاپ ٹاؤن کو 2 نہیں 4 نہیں 6 کروڑ کا جھٹکا تو یہ ہے. اور ان ریسورسز بند ہونے کے بعد افسران و ملازمین کی تنخواہیں، ریٹائر ملازمین کے بقایا جات، یہ سب کھڑائی میں پڑ سکتے ہیں. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی.